لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. ماہ مبارک رجب آج اس کی دوسری تاریخ. میں چونکہ معذرت کرنے کا جب تک بہت مجبوری نہ ہو کی عادت نہیں ہے، اس لیے آ تو گیا ہوں. حالات آپ کے پیش نظر ہیں. آج دن میں فیض آباد میں ایک مجلس تھی 40ویں کی. ڈاکٹر ریاض صاحب تھے مرحوم، ریٹائرڈ سیمیو. بڑا ان کا احسان تھا ہم لوگوں کے اوپر. ہم بڑی تیاری سے ڈاکٹری کے اوپر پوری تیاری سے گئے، مگر جب دمے نہیں ہے تو سیٹ ویٹ صحیح ہو نہیں پایا. ٹائے فش ہو گئی. بہرحال 1 گھنٹہ پڑھ کے چلے آئے. تو وہی نیت یہاں بھی ہے. رجب کا مہینہ ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رجب شہر اللہ العظیم، رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے. یضاعف اللہ فیہ الحسنات، جس میں اللہ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے. سمجھ گیا؟ اور سائیکل چلائی ہے کبھی آپ نے؟ تو سائیکل میں کبھی چڑھان پہ چڑھنا پڑتا ہے اور کبھی ہے نا اتار پر. تو جب چڑھان پہ چڑھنا ہوتا ہے تب کیسے سائیکل چلاتے ہیں؟ نہیں ہو پاتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں اسی پہ. اور جب اتار پر چلنا ہوتا ہے تب بیٹھ گئے، قاعدے کا پیر مارا، ہو چلے جا رہے ہیں. روایت میں یہی ہے رجب شہر اللہ العصب، رجب اللہ کی ڈھلان کا مہینہ ہے. ذرا سا نیکی کرو گے پہنچ جاؤ گے وہاں. صلوات بر محمد. یہ 2 چیز ہو گئی، 3 بس تمام. الگ الگ موضوع ہے آج جو ہے. تیسری چیز ریزرویشن. ٹرینوں میں ہوتا ہے، بسوں میں ہوتا ہے، جنت میں بھی ریزرویشن ہے. اور جیسے ٹرینوں میں کلاس ہے نا، 3rd 2nd
फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल, वैसे ही जन्नत में भी है, जनरल भी है हम लोग जनरल लाइन चले जाए वह बहुत है, समझा। तो जनरल भी है, सेकंड एसी भी है, थर्ड एसी भी है। उसी में कहते हैं कि एक पूरी बिल्डिंग है जन्नत में जो रिजर्व्ड है। वो बड़े से बड़ा आयतुल्ला, बड़े से बड़ा जो है वो हाफिज, बड़े से बड़ा कारी कोई हो, कोई उसमें धंस नहीं सकता। रिवायत कहती है कि ये बिल्डिंग पूरी रिजर्व है किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने रजब में रोजे रखे हैं। सलावत, ये सुनिए, रिजर्वेशन है। तो ये इस महीने की मुनासिबत से आज दूसरी तारीख थी। पहली तारीख को इसी महीने में हमारे और आपके पांचवें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। और इसी मसलहत मुनासिबत को देखते हुए मैंने जो हदीस पढ़ी है वो मशहूर है। फरमाया हज़रत ने कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो, बोलिए, दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जाता हूँ। अलबत्ता, एक 5 मिनट लगेगा, सलवात बर मोहम्मद। अलबत्ता बाज़ लोगों का कहना यह है कि पहले तय ये करो कि पढ़ा क्या है, तब तर्जुमा होगा। पहले ये डिसाइड हो कि आपने पढ़ा क्या है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन भी पढ़ सकते हैं, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन भी पढ़ सकते हैं, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन भी पढ़ सकते हैं। अगर सकलैन या सकलैन पढ़ा तो इसका वाहिद होगा सकल या सकल। सकल के मानी है वजन के, बोझ के, तब तो तर्जुमा ठीक है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन या इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अगर पढ़ा इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन तो उसका वाहिद सकल नहीं होगा, सकल होगा। सकल के माना क्या है? सलवात बर मोहम्मद। तो आप यहाँ से बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता भी होंगे जाने वाले, तो अब इधर उधर तो खा नहीं सकते। अब तो हाल ये है कि वो क्या ना, वंदे भारत बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है। अभी कल कोई वीडियो देख रहे थे कि उसमें भी बदबू आ रही थी खाने में। तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए आदमी घर से कुछ लेके चलता है लंबे सफ़र के लिए। तो जो लेके चलते हैं उसे क्या कहते हैं? जो आप घर से रास्ते के लिए खाना, नाश्ता, कुछ बिस्कुट, कुछ कीमा पूरी, हाँ, या बम्बई से आ रहे हैं भाजी पाव, तो ये जो मुसाफिर अपने रास्ते के लिए लेके चलता है उसको क्या कहते हैं? ज़ादे राह, तोशे राह, हो गई ना बात। तो सकल के माना यही है। सकल कहते, सकल माने बोझ, सकल माने बोझ। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अगर सकलैन पढ़ा आपने तो उसका वाहिद होगा सकल। सकल के माना क्या है? वो चीज़ जो मुसाफिर के रास्ते में काम आए। यानी सकल का मतलब क्या हुआ? ज़ादे राह। सकल का मतलब क्या हुआ? तोशे राह। अब तर्जुमा क्या होगा? इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे लिए दो ज़ादे राह छोड़ के जा रहा हूँ, दो तोशे आखिरत छोड़ के जा। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब
دوسرے میری اطرت. یہ اطرت کون ہے؟ اہل بیت ہی، میرے گھر والے، میرے بچے، میری اولاد. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. لن کتنا مضبوط ہے معلوم ہے؟ اس کی مضبوطی پہ غور کیجئے. بہت اصرار کیا موسیٰ کی امت نے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کہاں ہے؟ تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے کا کیا مطلب ہوا؟ 10 سال، 20 سال، 100 سال، آخری نبی کے بعد قیامت میں کہیں تو دکھ جائیں گے. کہا نا، لن جو ہے نفی ابد کرتا ہے. جو ہم لوگوں کو مدرسوں میں پڑھایا گیا وہ کیا؟ لن نفی ابد، ہمیشگی کی نفی کرتا ہے. تو اب لن کا وزن سمجھ گئے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. سلام. تو اس سے ایک بات یہ بھی اور سمجھ میں آئی کہ اہل بیت سے وابستگی، قرآن و اہل بیت سے انسان کو گمراہی سے بچائے گی. نمبر 1. نمبر 2، اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی صحیح راہ پہ رہے، گمراہ نہ ہو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد گمراہی کا امکان تھا. اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو کبھی نبی یہ نہ کہتے کہ ان دونوں سے وابستہ رہو گے. اچھا، کم از کم 2 کی بات سب نے کہی ہے. صلوات. ایک چیز میں کہتا ہوں، وہ اطرت نہ کہیں، وہ اہل بیت نہ کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنت. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. تو 2 کی بات وہ بھی کہتے ہیں. حالانکہ سنت بھی اگر کہیے نا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا سنت کے معنی کیا ہے بتائیے؟ کہ سنت کے معنی ہے جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت. سمجھ ہی نہیں پائے. دوہرے لوگ بھلا وسیع صاحب کی مجلس سمجھ پائی ہو یار، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. تو غلط بات بھی صحیح ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. وسیع صاحب بیچارے پوری جان لگا کے چلے گئے اور یہ بیچارہ پھٹ گیا شامیانہ. تب بھی 2-3 لوگ نکلے، بے یار کل پرانا مرا سنا رہا. کیوں؟ نفرت ہے. تو ہم لوگ کبھی نفرت کی بنیاد پر حق کو ناحق کہہ دیتے ہیں، کبھی محبت کی بنیاد پر حق کو. لیکن رسول اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے. دشمن ہوگا صحیح ہے تو ارے بھائی حد تو یہ ہو گئی. مولا کا سن لیا وہ تو اس میں نیزہ کھوس دیا، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. لیکن مولا نے اس جملے کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟ فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل. جملہ صحیح ہے، نیت خراب ہے. تو اس کا مطلب دشمن بھی کہہ رہا ہے اور اپنے راجنیتک لابھ کے لیے کہہ رہا ہے، تب بھی جملہ صحیح ہے. تو مولا نے کہا صحیح ہے، نیت خراب ہے. تو اہل بیت کا حال یہ ہے، ان کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو یہ چپ، اور اگر کسی نے کوئی کام کیا اور یہ چپ رہے
اس کا مطلب یہ کہ 100% وہ کام صحیح تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو کہتے ہیں تقریر. تو سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت. نبی نے نہ کہا نہ کیا، نبی کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور پیغمبر خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی سنت ہے، یعنی وہ عمل صحیح ہے. تو اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ قول، فعل اور تقریر، سکوت. یہ ہے سنت. ہم نے کہا مت کہو اطرتی اہل بیتی، سنتی ہے کہو، تب بھی اہل بیت سے بھاگ نہیں پائے گا کوئی. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. سنت کیا ہے؟ کہ قول پیغمبر. میں نے کہا اگر قول پیغمبر کا نام سنت ہے تو بتاؤ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور حد تو یہ ہے، یہ حدیث جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں عبارت نہیں ہے ذہن میں، مفہوم نقل کرتا ہوں کہ اور یہ مفہوم سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. کیوں مولانا؟ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ تو سنت تو یہ بھی ہوئی نا، سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور سنت میں یہ ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، تو اگر سنت کو ماننا تو 12 کو مان. تو بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں تھا، بات نکل آئی. تو لیکن ایک بات طے ہے کہ جو لوگ اطرتی کہہ رہے ہیں وہ بھی دو کہہ رہے ہیں. قرآن دونوں متفق ہیں. اکثریت جو ہے وہ برادران اہل سنت کی قائل ہے اس بات کی کہ پیغمبر نے فرمایا اطرتی. کچھ لوگ سنتی بھی کہتے ہیں. تو چلیے قرآن و اطرت یہ کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت وہ کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے تو دو چیزیں چاہیے، ایک قرآن، دوسرے سنت یا اہل بیت. مطلب تو کھا گئی کہ ہمارے صحابہ نجوم کی طرح ہے، جس کی اقتدا کر لو نجات پا جاؤ گے. صلوات، وہ حدیث تو ختم ہوئی نا، صلوات بر محمد و آل. تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ، تو اس سے یہ ٹیلی بھی کر رہی ہے. تو ایک ٹیلی بھی کر رہی تامن، نام محمد، لقب باقر. باقر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی سے بڑی. دیکھیے اصل میں بقر کہتے کس کو جانتے ہیں آپ؟ اس کو میں ٹھیٹ میں سمجھاؤں، ہل چلتے دیکھا ہے؟ تو جب ہل چلتا ہے، بیل ویل سے دیکھا ہوگا بچپنے میں، تو وہ زمین کو پھاڑتا جاتا تھا. تو یہ جو باقر کہا گیا ہے، علمی مسائل کو اس طرح سے واضح کر دیا ہے کہ آپ کا نام باقر پڑ گیا ہے، باقر العلوم. صلوات بر محمد و آل. اخلاق کا عالم یہ تھا مولا کے. سورہ بقرہ ایک ہے، کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر ہے نا ہو ڈاکٹر صاحب؟ سورہ بقرہ ہے. بقرہ مانے بولو گائے. تو بقر کہتے ہیں گائے کو. بدتمیز آدمی آیا کہنے امام سے
سیکھیے اماموں نے ہم کو کیا ہنر دیا ہے. جلدی تواؤ مت, جلدی غصے میں مت آؤ. ابھی ایک روایت نقل کروں گا, نشان لگا کے لایا ہوں کہ آج مجھ کو امام باقر علیہ السلام کی حدیثیں سنانا ہے. یہ تھوڑا مقدمتاً جو ہے وہ تو آگے کہتا ہے انت بقر, آپ گائے ہیں. لیکن جب معاملہ علمی آتا ہے, ایک قصہ امام کا سنا دوں پھر 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. صلوات بر سیدھے آدمی. دیکھیے ہر جگہ نماز روزہ تھوڑے کام کرتا ہے, کہیں دماغ والا آدمی بھی چاہیے. صلوات بر محمد. کہ ٹھیک ہے چلو اعلان کرو. کہنا رے صاحب آپ بزرگ ہیں, صاحب آپ سینئر ہیں, ہم آپ کے جو ہے پہلے کیسے جا سکتے ہیں صاحب. پہلے آپ خوب چڑھایا. بھائی صاحب ممبر پر آئے, انگوٹھی پہنے تھے اسے. کہنے لگے فیصلہ یہ ہوا ہے ہم دونوں میں کہ جیسے یہ انگوٹھی میں اتار رہا ہوں ویسے میں اپنی طرف سے علی کو خلافت سے بے دخل کرتا ہوں. مالک کہنے لگے گیا کام سے, کم بخت برباد کیا. اتر گئے. یہ آیا کہا بھئی آپ لوگوں نے اپنا آدمی سن لیا, آپ کے آدمی نے آپ کے خلیفہ کو ہٹا دیا. اب میری سنیے, جیسے یہ انگوٹھی میں پہن رہا ہوں ویسے میں اس کو برقرار رکھتا ہوں. دھوکہ بہت جنگ روکنا مقصد تھا, وہ سب ہو گیا جو ہے وہ. اب یہی لوگ جو پیچھے پڑے تھے مان لو مان لو مان لو مان لو, اپنی غلطی نہیں سمجھ میں آئی. کہنے علی کو ہم لوگ غلط تھے, علی کو ہماری باتیں نہیں ماننا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ علی نے جو ہے وہ غلط کیا. ہم نادان تھے, علی نے ہماری بات مانی کیوں. کل اٹھا کے مولب ڈال دیا اور انہوں نے کہا نا غلط بات. علی کافر ہو گئے. اسی فرقے کا آدمی تھا جس کا نام ہے ابن ملجم, اسی میں سے نکلا تھا, اسی فوج سے. پھر آگے جا کے نہروان کی جنگ ہو گئی. اب سمجھ گئے نا خارجی کون ہوئے, اب یہی ٹکڑی خارجی کہلائی. ان سے پھر جنگ ہوئی نہروان میں, سب ختم ہو گئے. 2-4 ٹھو بچ گئے, جس میں سے ایک ٹھو ابن ملجم بھی بھاگ لیا تھا. ان لوگوں کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ علی علیہ السلام جان قربان اس امیر المومنین پر جو زندگی میں بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہے. علی کافر ہے, یہ ان کا مین عقیدہ ہے. لا حکم الا للہ, علی نے ہم لوگوں کی بات مانی اس لیے علی کافر ہے. اسی سلسلے کا آدمی ہے خارجی, نام ہے اس کا عبداللہ ابن نافع. اب بجھا گئی بات نا. یہ عبداللہ ابن نافع جہاں جہاں جائے اس کی یہی تبلیغ ہو, علی کافر علی کافر علی بے دین. اور دھیرے 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 کچھ ہو گئے اس کے فالوورز بھی, اور بس مزے کے یہ اپنے اس میں آیت اللہ ہو گیا. ایک دن ایسے ہی پھینک رہا تھا علی کافر علی کافر. تو کسی آدمی نے کہا یار تم اتنا علی علی کرتے ہو, کبھی کسی علی کی اولاد سے بھی بحث کرنے کی کوشش کی کہ صحیح بات تم کو سمجھ میں آ جائے. 50 سال کے بعد تم کو کیا 60 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا. کہنے لگا کہ کیا علی کی اولاد میں کوئی پڑھا لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہی چیز تمہاری نادانی کی پہچان ہے, تم کو یہی نہیں پتا کہ علی کی اولاد کتنی بلند ہے. آج بھی ہے. کون؟ کہ محمد ابن علی الباقر. صلوات, یہ سنانا تھا مجھ کو. امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام. کہاں کا؟ مدینے میں. تو وہ اس کے جتنے بھی تھے 200 400 150 جو بھی تعداد نہیں معلوم, لے کے پہنچ گیا مدینے. اچھا مولا بھی موڈ میں آ گئے. اچھا یہ زمانہ جو تھا 5ویں امام کا, آپ حضرات بہتر جانتے ہیں, بنی امیہ کیا زور ختم ہو رہا تھا.
ادھر بنی عباس سے جھڑپے وغیرہ تو ادھر لگے تھے، ادھر اماموں کی طرف توجہ، تو امام کا کام بھی چل پڑا تھا پڑھانے والا۔ امام نے چاہنے والوں سے کہا سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ آج مسجد نبوی میں، آج دیکھا جائے ہو جائے۔ تو پورا مجمع، سوچئے مسجد نبوی کو، ادھر سید صاحب اور ادھر وہ خوارج سب آگے اس کے ماننے والے۔ امام بیٹھے، حضرت نے کہا بھائی جن کو کچھ حدیثیں میرے جد کے فضائل میں یاد ہو وہ بیان کریں۔ اب ایک طرف وہ خارجی، ایک طرف یہ امام کے چاہنے والے۔ اب کوئی کھڑا ہو کے کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے کوئی، خوب چلا۔ تو یہ عبداللہ ابن نافع کہتا بھیا یہ کل حدیث ہم میں نہ سناؤ، یہ کل ہم میں پتہ ہے اور یہ سب حدیث صحیح ہے، واقعاً رسول اللہ نے علی کے لیے کہا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ سب ٹھیک ہے، علی تو کافر ہوئے صفین کے بعد نا۔ گھوم کے آ گیا، کل حدیث صحیح، سب میں مانتا ہوں، جتنی حدیثیں تم لوگوں نے سنا سب مجھ کو یاد ہے، مگر یہ سب صفین کے پہلے تک ٹھیک ہے، اس کے بعد علی بے دین ہو گئے معاذ اللہ۔ تب تک ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا یہ حدیث بتاؤ خیبر والی، کون سی؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کے بعد والا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ عبداللہ ابن کہا یار چپ رہا یار، یہ حدیث یہ بھی ہم کو یاد ہے، ہم پہلے کہہ چکے کہ ہم کو ان حدیثوں سے انکار ہے ہی نہیں، کل حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح جو تم نے بیان کیا، معاملہ تو گڑبڑ کیا علی نے صفین کے بعد، کفر تو وہاں سے آیا۔ اب دیکھ رہے کہاں بجا رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا رکو، اب پبلک چپ ہو گئی، امام بولے۔ امام نے کہا اچھا رکو، اتنا تو ہے نا اس حدیث سے، چلو تمہاری مان لیں صفین کے پہلے تک کہ علی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا تھا، بقول تمہارے صفین کے پہلے تک۔ یہ بتاؤ اللہ جو علی سے محبت کر رہا تھا وہ علی کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا ان کے عمل کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا عمل ایسا تھا، عمل کی وجہ سے، بس یہیں رہنے دو۔ اب یہ بتاؤ جب اللہ علی سے، تم کہہ رہے ہو اللہ علی سے محبت کرتا تھا کس بیس پر؟ علی کے عمل کی بنیاد پر۔ اب ایک دوسری بات بتا دو، اللہ کو پتا تھا کہ نہیں تھا کہ صفین میں یہ حکمیت قبول کر لیں گے؟ اب بیٹا پھنس گئے۔ اگر کہتے ہیں اللہ کو پتا نہیں تھا تو خود ہی چلے گئے، کہیں اللہ کو پتا تھا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، کہ جب اللہ کو پتا تھا تو بات ختم ہو گئی، جا سمجھ گیا، اٹھا چلا گیا۔ آپ لوگ کیا سمجھے یہ بتائیے؟ وہ تو اتنے میں سمجھ گیا چلا گیا، بولو کیا سمجھے؟ کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ کل کو علی صفین میں حکمیت قبول کر لیں گے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ علی کافر ہو جائیں گے، تو کافر سے ابھی سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ مرتے دم تک خلاف دین عمل علی سے سرزد نہیں ہونے والا ہے، اس لیے محبت۔ صلوات بر محمد و آل۔ بس دو چار حدیثیں سن لیجیے اپنے امام کی، اس لیے کہ ایک بات کہہ دیں ہم،
کہ اماموں کا کہنا یہ ہے، ایک بات بتائیں، اہل بیت کو کھلے لگی ہے شاید، چلو 10 منٹ اور پڑھ لے اگر کھل گئی تو، صلوات بر محمد والا۔ اہل بیت کو آپ لوگوں پر بڑا بھروسہ ہے۔ کیسے؟ وہ حدیث سن لیجئے، چھٹے امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً عمل کرتے۔ تو امام نے کیا فرمایا، یہ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا امام یہ چاہتا ہے تو وہ کریں گے۔ کل کو آپ گئے، سوال ہوا یہ کام کیوں نہیں کیا، ارے اللہ میاں ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ مکتب نہیں چلتا تھا، چلتا تو تھا مگر اتنا کہاں 5 تک میں پڑھائی۔ تو اس کے بعد مجلسیں کہاں، مجلس ہوتی تو تھی، وسیع صاحب کو بھی کئی بار بلایا ہم لوگوں نے مگر انہوں نے بھی نہیں پڑھائی سب۔ تو بچے گا کون، پھنسے گا کون؟ پبلک بچ سکتی ہے کہ صاحب ہم کو بتایا نہیں گیا، ڈنڈا کھائیں گے ہم جیسے لوگ کہ یہ تو شریف لوگ تھے، ان کو پتہ چلتا یہ عمل کرتے، تم نے کیوں نہیں ہماری حدیث ان کو بتائی؟ اس لیے 10 منٹ صحیح سن لو مولا کیا چاہتے ہیں، صلوات بر محمد۔ اور چونکہ گزشتہ کل 5ویں امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اس لیے امام ہی کے اقوال آپ 2-4 سن لیجئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں جلدی جلدی اس میں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ساری روایتیں 5ویں امام سے ہیں، لہذا بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے قال الباقر قال الباقر، پتہ ہے۔ فرماتے ہیں لا فضیلت کل جہاد، جہاد سے بڑھ کے کوئی فضیلت، تو جہاد ہے کیا؟ دوسرا سوال فرماتے ہیں ولا جہاد کا مجاہدت الہوا، خواہشات نفسانی کی مخالفت سے بڑھ کے کوئی جہاد نہیں ہے، صلوات۔ دیکھ رہے ہیں آپ نے، ایک امام کے صحابی ہیں، ظاہراً جابر سے کہا ہے یہ، فرماتے ہیں اسی کا بخمس، جابر ابن جابر جعفی، وہ انصاری نہیں، اسی کا بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 چیزوں کی۔ نمبر 1 ان ظلمت فلا تظلم، اگر تمہارے اوپر ظلم بھی ہو تو تم ظلم مت کرنا، اگر تمہارے اوپر بولیے ظلم ہو تب بھی تم ظلم مت کرنا۔ وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، تمہارے ساتھ خیانت ہو جائے مگر تم کسی کے ساتھ، ایک جگہ امام ہی سے 5ویں امام سے کہ اگر امیر المومنین کا قاتل ابن ملجم میرے پاس کوئی امانت رکھ دے تو میں اس کو بھی واپس کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، امانت اتنی اہم ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی کیا، نمبر 1 تمہارے اوپر ظلم ہو تب بھی، ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے بھگتیں گے، تم مت کرو۔ وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، زیادہ دیر تاؤ کہاں آتا ہے؟ ہم نے کہا صاحب ایک لڑکا لایا گیا، کہاں؟ بستی میں، کہاں لایا گیا لڑکا بابو؟ کہاں ہو تو؟ سلطان پور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں۔ تو سلطان پور میں ایک لڑکا لایا گیا، ایک دل کی حرکت اس کی بند ہو چکی تھی،
پتا نہیں یار افتبوا نے کیا کیا، ایسے پھونکے زور سے مارس پٹھیا پر، بھگ سے رو پڑا. معجزہ. جیسے ہی ہم پھر، اچھا ہر آدمی کے دوست دشمن ہوتے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے کیا مولانا، اب مولانا کو غصہ آئے گا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کو میں جھوٹا دکھتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام نے کہا یار وہ مانے چاہے نہ مانے، تم چپ چاپ گھر جاؤ، ان کو بکنے دو. تیسری وصیت وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضِبْ، اگر جھٹلائے جاؤ تو غصہ مت کرنا. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور اگر تمہاری لوگ تعریف کریں خوش مت ہونا. کیوں؟ ایک چیز ان کو پتا ہے کہ صاحب چونکہ میں شاعر نہیں ہوں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں. وسیع صاحب شعر بہت عمدہ کہتے ہیں. کیا شعر ہے واقعی صاحب، واہ 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 واہ. سن لیجئے ایک شعر وسیع صاحب کا، شاعر نہیں، کسی کو مفہوم بتا دیا تو یار ایسا کہو تو بیچارے نے کہہ دیا، تو سن لیجئے. صلوات بر محمد. ادھر ہاتھوں میں لرزہ ہے، ادھر لب پر تبسم ہے، ادھر ہاتھوں میں لرزہ ہے. علی اصغر بڑے سے، حرملہ چھوٹا سا لگتا ہے. صلوات بر محمد. بہت غضب کا شاعر ہیں وسیع صاحب. اب وسیع صاحب پھولے نہیں سما رہے ہیں. ابے ایک بات کی تمہارے تعریف ہوئی ہے کہ تم شاعر بہت بڑھیا ہو، جو انہوں کا کھیتوا مار کے بیٹھے ہو، جو انہوں کے تلکوا کرائی دی ہو بتیائے بتیائے کے، جو انہوں کی منگنیاں توڑوائی دی ہو، اس کا رشتہ توڑ دیا. 50 عیب تمہارے اندر ہے جو پبلک کو پتہ نہیں ہے. ایک چیز کہیں نکل گئی، لوگ تعریف کر رہے ہیں. فلا تفرح، خوش مت ہونا، بلکہ اللہ سے فریاد کرو پالنے والے ہم نے ان سے تعریف کرنے کو نہیں کہا ہے. صلوات در محمد. وَإِن مُدِحْتَ فلا، اور ایک جگہ تو روایت میں ہے تعریف کرنے والے رسول اللہ علیہ ناحق جو تعریف کرتے ہیں. پیغمبر کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کر رہا تھا، ارے کیا بات. مولا پیغمبر نے فرمایا کہ اقرت، اقرک اللہ، تم نے تو اس کو مار ڈالا، اللہ تمہیں مارے. یہ جو تم تعریف کر رہے ہو اگر اس کو یقین ہو گیا تو گیا بیچارہ کام سے. یہ تو نیک لوگوں کی تعریف. اچھے خاصے وسیع حسن ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، بہت قاعدے سے ملنا جلنا بات کرنا یہ کرنا سب ٹھیک ٹھاک. 2-4 آدمی ارے واہ کیا مجلس ہے، ارے سبحان اللہ مولانا، ارے آپ ایسا ذاکر کوئی ہوگا تھوڑا اس وقت. ہے بھیا 2-4-10 آدمی کہتے کہتے سچ چلیا میں سمجھنے لگے کہ میں بڑا ذاکر ہو گیا ہوں. جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ میں بڑا ذاکر ہو گیا ہوں، نتیجہ دیکھیے وہ ٹرین سے میں سفر نہیں کرتا، جہاز کا ٹکٹ چاہیے. اور ایسا ہے کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کون وعدہ لے کے کینسل کر دے. میرے اکاؤنٹ میں 50,000 ڈال دیجئے. اچھے خاصے شریف آدمی تھے وسیع حسن صاحب. 4 آدمیوں نے تعریف کر دی، ختم ہو گیا قصہ. اس لیے دین کہتا خبردار زیادہ تعریف سے پرہیز کرو. اور اگر کہیں گنڈی گنڈا کی تعریف کر دی آپ نے، صلوات پڑھیے حدیث سن لیجیے. اگر کہیں گنڈا بدماش کی تعریف کر دی، ذوالفقار صاحب ایک حدیث ہے آپ جانتے ہیں اس کو، اس لیے پوچھ رہا ہوں، امتحان نہیں ہے. آسمان کب ہلتا ہے؟ بولو.
اتنا مشہور نہیں ہے یہ قول. اور بتاؤ, طلاق مشہور ہے. کیا جب طلاق ہوتا ہے تو آسمان ہل جاتا ہے. حدیث سناؤں, اذا مدح الفاجر اہتز العرش, جب غنڈے بدماش کی تعریف ہوتی ہے آسمان ہل جاتا ہے. ارے بھیا آپ سے بڑا کون ہے بھائی, تم یہاں آسمان لرز جاتا ہے. یہ سب شرابی کبابی غنڈے بدماشوں کی تعریف. لہذا تعریف سے بچیے, اپنے کو بچائیے, عاقبت بچائیے. تو چوتھی وصیت امام نے کیا فرمائی, وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ, جب تمہاری مدح ہو تو کبھی خوش. پانچواں, وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ, اور اگر تمہاری مذمت ہو تب بھی آہ و فغا مت کرو. بکنے دو, وسیع صاحب مورا 5000 روپیہ لے لیہن کراوا کے نام پہ آئی بین کی ہیں, سراسر جھوٹ. تب تل ملائے گا کہ نہیں آدمی تل ملائے گا. جہاں جا رہا ہے یار بہت عجیب آدمی ہے یار, بڑا بدتمیز آدمی ہے یار. بتاؤ اس کا 5000 روپیہ لے کھا گیا, بتاؤ آیا بھی نہیں بیچارہ, غریب آدمی بیچارہ, جبکہ حقیقت نہیں ہے. امام کہتے تو اپنا کام کرو. فلا تجزع, جزا و فضا و فریاد مت کرو. ممبر سے بیٹھ کے قسم مت کھاؤ, اللہ کی قسم اس کو حسینی نے کو پیسہ نہیں دیا, سب مت کرو. کہ کیوں, کہ یہ سب بکے چپ ہو جائیں گے. جس کو سزا دینی ہے, جس کو جزا دینی ہے, اس کو حقیقت کا پتہ ہے. صلوات در محمد و آل کی وصیت ہے. وَإِذَا ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ, جزا و فضا تو سنا ہے نا, فریاد کرنا. اگر مذمت بھی ہو, بہت کام آسان نہیں ہے. آسان ہے, ایک آیت رٹ لو, آسان ہے. وہ آیت کیا ہے, قُلْ اعْمَلُوا, جو چاہو عمل کرو. پیغمبر کہہ دیجئے ان سے جو چاہیں کریں. ایک بات یاد رکھ کے, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اہل بیت دیکھ رہے ہیں. مین چیز اپنے امام کو خوش رکھو, بکنے دو دنیا کو. امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے, بس آخری. ایک صاحب آئے ہیں امام کے پاس, بیٹھے ہیں بڑی دیر سے, وہ بڑے کلوز, بڑے خاص ہیں. تب تک خادم نے آگے کہا کہ مولا 10 آدمی آئے ہیں ملنے. امام نے کہا بولا لو. کہ جو پہلے سے بیٹھے تھے ان سے امام نے کہا یہ تو اٹھو, اس کمرے میں چلے جاؤ. اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا امام نے. اب یہ لوگ 10 آئے, پتہ ہے 10 کیوں آئے تھے, اسی کی شکایت کرنے. ارے مولا تو کھا گیا, وہاں کھا گیا, وہ بڑی درگاہ بیچ لیا, وہ فلانا بیچ لیا ہے, یہ کر لیا. ہم 10 آدمی کسی کی شکایت کر رہے ہیں, تو بیچارہ جو ہے وہ اندر کمرے میں بیٹھا کانپ رہا. اب کیا میں کیسے صفائی دوں گا, 10 لوگ. خیر چلے گئے لوگ شکایت کر کے. امام نے کہا چلے آؤ, گئے سب آئے, اب وہ کانپ رہا. حضرت نے کہا کیا بات ہے, کہا مولا, کہا میں چپ رہا ہوں. جب تمہارا امام تم سے راضی ہے, صلوات بر محمد و آل, تو مین چیز اپنے اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو, اپنے امام کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو, اور ان کو حقیقت پتہ ہے. چھٹے امام کا زمانہ تھا, 2 بھائی تھے, ایک تو شیعہ تھا, ایک تو غیر شیعہ تھا. تو جو غیر شیعہ تھا وہ کورونا میں دکان بند ہو گئی, روٹی کے محتاج ہو گیا. تو جو دوسر کا بھائی تھا شیعہ, اس نے سنا کہ آج کل وہ بہت پریشان ہے,
تو کہنے لگا یار چاہے جو ہو ہے تو میرے امی ابا کا لڑکا بھائی، تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بدنمیت موریے ہوئی، تو چھوڑو کا دین ایمانوں کے ساتھ کچھ پیسہ بھیجوا دیا۔ وہاں سے آیا امام سے ملنے کے لیے، جیسے ہی قدم رکھا امام نے کہا ہاں آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ پتہ نہیں کہاں دے کے آ رہا بھائی، امام یہاں بیٹھے ہیں، چاہے جہاں رہو ان کو پتہ چلتا، اور جس دن یہ یقین ہو جائے نا کہ ان کو پتہ چلتا ہے تو دنیا گالی بکا کرے، مولا خوش رہے تو جاؤ باہر، صلوات بر محمد، دنیا جائے باہر۔ بس 2 منٹ مصائب کے اور ختم دعا۔ حسن بیچ مجھ کو لگا جیسے آواز کھول گئی تو میں پھیلنے لگا، لیکن پھر وہی کیفیت ہے، تو اب مصائب بس تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، صلوات بر محمد۔ بس 4 منٹ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ یہی تو میر انیس نے بھی کہا نا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، در خیمہ پر آئے زینب خدا حافظ، رقیہ اور رباب خدا حافظ۔ کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم، آئے میدان میں، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے جیسے ہی ذوالجناح کو یہ اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا، لجام کو دانت میں دباتا تھا، لا کے امام کے دست مبارک پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا۔ کہ اتنے میں اس ملعون ابن سعد خدا لعنت کرے، اس نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا فوجوں نے، ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ بعض کتابوں میں 17 ہے، بعض کتابوں میں 40 تک لکھا ہے۔ 40 لوگوں کو یا 17 لوگوں کو، کم سے کم زیادہ زیادہ 40، وہ جو اپنا ہاتھ پیر ذوالجناح نے چلایا تو اتنے لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ جب میں نے پڑھا کتاب میں نا تو میری عقل میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، ایک تو گھوڑا نہیں پکڑ پا رہے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں تیر ہے، زخمی کر کے پکڑ لیں، تلوار ہے مار کے پکڑ لیں۔ پھر اچانک خیال ہو، ابن سعد نے کہا تھا فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، صحیح سالم پکڑنا اس لیے کہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے۔ تب جتنی تکلیف ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ اللہ نبی کے گھوڑے کا اتنا خیال ہے، اور جس نے نبی کی زبان چوسی اس کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔
جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آیا، جب نے ساتھ نے کہا جانے دو، چھوڑو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب روایت کہتی ہے فَلَمَّا مِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ میرے پیچھے اب کوئی نہیں ہے، تو اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہوگا، جہاں بھی تھا روایت کہتی وہاں سے سیدھا دوڑتا ہوا پھر امام کے پاس آیا۔ لیکن اب بتائیں آپ کو، اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ تب آیا، اپنی پیشانی کو، یہ شاید اپنی زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ ذوالجناح ہنہنا رہا ہے، یہی سمجھیں گے نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو جانور کی زبان تو آتی نہیں ہے۔ لیکن جس امام کی کل ولادت کی تاریخ گزری ہے، پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو گھوڑا کیا کہہ رہا تھا تیرے خیمہ پہ آ کے؟ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز خیمے میں پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی، کہتے اتنے میں ایک 4 برس کی بچی آتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میں اتنا بتا دے حل سقیا بھی ہم قتلات شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا کہ میرا بابا پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے۔